बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात होगी अदालती तमाशे की जो इस्लामाबाद से कराची और फिर लाहौर तक जारी रहा। इंसाफ आज भी अदालतों में बिलखता रहा और कुछ मुनसिफ मसनद इंसाफ पर बैठकर पूरी कौम का मुँह चढ़ाते रहे। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इमरान खान से जेल में किसने मुलाकात की और ये मुलाकात क्यों इतनी अहम है, पेशावर जलसे में क्या होगा और इसकी कुछ झलक महमूद अचकज़ई ने कौम के सामने कैसे रखी है, इस पर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करवाने पे किस वजह से, किस ख़ास वजह से विचली गल की है, क्यों तुले हुए हैं, इस पर बात करेंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुतालिक एक बहुत ही तकलीफ़ दे फ़ैसला दिया है जो समझ से बालातर है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए, नाज़रीन, तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अल-कादर ट्रस्ट केस की आज समाअत नहीं हो सकी, तबीयत ख़राब हो गई। केस की समाअत से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन कर्फ्यू का समा था। वकला और सहाफ़ियों के अदालत में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। केस की समाअत शुरू हुई तो नैब के वकील ने अदालत को बताया कि जी नैब प्रोसिक्यूटर को बहुत शदीद इन्फेक्शन हो गया है। 15 मिनट के अंदर अंदर उनकी तबीयत अच्छी खासी ख़राब है जी, और समाअत मुलतवी करने की हिदायत कर दी गई। इस पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मैं सारी रात 10 फाइलें पढ़ता रहा हूँ और ये रात को सुकून से सोते रहे हैं। अगर मैं बीमार होता तो मेरी जगह कोई और वकील आ जाता। उन्होंने कहा कि जब एक और केस में सज़ा हो जाएगी तो नैब प्रोसिक्यूटर बिल्कुल भले चंगे सेहतयाब होकर आकर कहेंगे कि जी ज़मानत मंजूर कर लें। इस पर जस्टिस डोगर ने समाअत मुलतवी कर दी और आइंदा के लिए तारीख़ भी नहीं दी पहले। फिर गालबन मेरा ख्याल, अच्छा जब तारीख़ नहीं दी तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि पीर की तारीख़ दे दें, चलें अगर आज वो बीमार है तो पीर को तारीख़ दे दें। डोगर साहब ने कहा कि वो चैम्बर में मुशावरत करके फिर तारीख़ देंगे। फिर उन्होंने तारीख़ क्या दी, 16 अक्टूबर। डोगर साहब जिंदाबाद, डोगर साहब छा गए, अल्लाह दी छा गए भी मानना तुसी। नाज़रीन, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया में बैठे मुनसिफों ने कानून के साथ अखलाकियात को भी 3 तलाक़ें दे दी। हद है वैसे समाअत के, मतलब कोई फेस सेविंग के लिए कुछ कर लिया करे ना। मेरी तो इस्तदा इतनी सी है, मैं बेचारा माड़ा सा बंदा, मैं तो इस्तदा ही कर सकता हूँ ना। मेरी इस्तदा इतनी सी है कि कोई फेस सेविंग कर लिया करे ना, और तरीक़ा वारदात भी बदल लें। एक ही तरीका, तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो, तबीयत ख़राब, तबीयत ख़राब, जिस केस से भाग रहा हो तबीयत ख़राब के अलावा भी कोई फ़ैसला दे दिया करें ना। कोई मतलब बहाना तराश लें, कह देंगे जी आज रात हमने देखा है अदालत में कोई ना जी कोई जिन या कोई चुड़ैलें आई थी तो इसलिए आज हम अदालत नहीं लगा सकते, या कुछ और कह दें हमें इतला मिली है जी फलां जगह बम में पड़ा हुआ अदालती आते हैं इसलिए आज हम नहीं लगा सकते। कोई एहो जी कोई नई बात तो करे ना। ये तबीयत ख़राब वाली बात जो है ना, ये अब बहुत हो गई, बदल लो। अच्छा नाज़रीन, समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मीन गंडापुर ने कहा कि उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि ये पहले, इन लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि ये पहले इमरान खान को एक और केस में सज़ा सुनाएंगे और फिर इस केस पे कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जजेस से गुजारिश है कि वो खुलकर बताएं कि उन पर किसका प्रेशर है, फिर देखें सारी कौम आपके साथ कैसे खड़ी होती है। वैसे ये सवाल गंडापुर साहब से भी किया जा सकता है कि आप बताएं कि आप पर किसका प्रेशर है। बहरहाल इस वक्त किसी नए पंडोरा बॉक्स को खोलना मुनासिब नहीं है। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान का कहना है कि उनका ट्विटर अकाउंट उनकी मर्ज़ी से उनका बयान जारी करता है, वो किसी के कहने पर कोई बात नहीं करते। इमरान खान ने कहा कि जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं ये हर चीज़ में ख़ुद शामिल हो जाते हैं, और मिशन नूर पर भी हो गया, आखिरी वक्त में मिशन नूर पर कज़िया डाल दिया गया। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे मिशन नूर का पता होता तो मैं भी अजान देता। इमरान खान के इस वाज़े बयान के बाद मेरा ख़्याल है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब की काफ़ी हद तक तसल्ली हो जानी चाहिए, जिन्होंने बड़ी बढ़ चढ़ के मुखालफत की थी इसकी। अच्छा नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस के हवाले से जनवरी में दायर बर्रियत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरकार 7 अक्टूबर को उस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जब 7 अक्टूबर से पहले ट्रायल मुकम्मल हो चुका होगा और सज़ाएँ सुनाई जा चुकी होंगी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास केस की उस वक्त समाअत करेंगे जब ट्रायल मुकम्मल होने पर दरखास्तें वैसे ही टाइम फिश गैर मौसर हो चुकी होंगी।
اچھا ناظرین، جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کی کیس کی آج سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت کی۔ اس کیس کے لیے جسٹس طارق جہانگیری خود سندھ ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ جسٹس سمن رفت امتیاز بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ سماعت کے دوران کمرہ عدالت جو تھا وہ وکلاء سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سماعت کے آغاز پر ہی جسٹس طارق محمود جہانگیری نے روسٹرم پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اعلان کر دیا کہ ان کی ڈگری اصلی ہے۔ جسٹس جہانگیری نے کہا کہ مجھے اس کیس میں فریق بننے کا موقع دیا جائے۔ میں اللہ اور اس کے نبی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمام امتحانات دیے ہیں، میں نے ٹوٹی نہیں کی، کسی افسر کے کہنے پر میں نے فیصلے نہیں کیے۔ جسٹس کے آغا جو آئینی بینچ کی سربراہ ہیں، انہوں نے جسٹس جہانگیری کو فریق بنا کر ڈگری والے معاملے پر معاملہ سننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد جسٹس جہانگیری نے عدالت کا بائیکاٹ کیا۔ درخواست گزار کے وکیل صلاح الدین احمد نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اس پر تمام وکلاء نے عدالت کا بائیکاٹ کیا تو جسٹس کے آغا نے فریق بننے کی درخواست جو ہے وہ عدم پیروی پر خارج کر دی۔ اس پر وکلاء نے عدالت کے اندر ہی نعرے بازی شروع کی اور زبردست نعرے بازی کی۔ باقاعدہ عدالت جو تھی وہ کانپ رہی تھی وکلاء کے نعروں سے۔ وکلاء نے پھر کہ آغا تیری زندگی شرمندگی شرمندگی کے نعرے لگائے۔ اب پتہ نہیں ان نعروں کی گونج کس کس کو سنائی دیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ناظرین یہ نعرے ججز کے اہل خانہ بھی تو سنتے ہوں گے، ان کے بچے بھی۔ خود ججز کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سب کچھ مراعات ہی ہیں، انصاف کی فراہمی کچھ نہیں ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں اب لے گئے۔ انہیں پتہ ہے کہ فیصلے ان کے خلاف آئیں گے، مگر وہ عوامی عدالت میں اپنا کیس کسی طور بھی ہارنا نہیں چاہتے۔ حیرانی تو ان ججز پہ ہے جو تاریخ سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ اڈیالہ میں برطانوی ہائی کمیشن کی اہم شخصیت نے 2 گھنٹے وقت گزارا ہے۔ اس وقت کہا گیا نہیں جی نہیں، وہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہے بلکہ کسی اور برطانوی شہری۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ برطانوی شخصیت جیل میں قید کسی اور برطانوی شہری سے نہیں بلکہ خان صاحب سے ہی ملی ہے۔ اب اس وقت تردید کی گئی تھی، لیکن اب تمام ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جانے والی یہ شخصیت برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ تھیں۔ اب تمام ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جیل میں عمران خان سے تفصیلی ملاقات کی ہے۔ گزشتہ روز جین میریٹ نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے بھی ملاقات کی ہے۔ پشاور جلسے سے پہلے جین میریٹ کی علی امین گنڈا پور سے ملاقات کو حلقے جو ہیں، سیاسی حلقے جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اگرچہ ملاقات کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی دونوں رہنماؤں میں افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملاقات میں پاکستان اور بالخصوص کے پی کی سیاست پر بات نہ ہوئی ہو۔ کامن ویلتھ کی الیکشن رپورٹ کا لیک ہونا، پھر برطانوی ہائی کمشنر کا جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنا، اور اب جین میریٹ کی علی امین سے ملاقات، پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں اور ان کے نتائج جلد سامنے بھی آنے والے ہیں۔ یہ تو ناظرین معاملات تھے پس پردہ۔ پردے کے سامنے کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ محمود خان اچکزئی کے اس بیان سے لگانے کی کوشش کر لیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ نہ ہم کسی کو گالی دیں گے، نہ گولی ماریں گے، نہ ڈنڈا ماریں گے، لیکن پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں کہ بنگال، سری لنکا اور نیپال نے اپنا کام کر دیا، اب ہماری باری۔ محمود اچکزئی نے مزید کہا ہے کہ شہباز شریف سن لو، ہماری باری ضرور آئے گی، ہماری باری اس لیے بہتر ہوگی کہ عوام کی حمایت سے آپ کی ہم حکومت کریں گے۔ اب پتہ نہیں وہ محمود اچکزئی کا یہ لب و لہجہ جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، وہ بھی بہت سے رازوں کے امین ہیں۔ وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ تحریک انصاف مذاکرات کے چکر سے نکل کر سیدھا عوام کی عدالت میں جائے، اور اچکزئی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اتنی زیادہ عوامی حمایت کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ حکمرانوں سے مذاکرات کی بھیک کیوں مانگتی ہے۔ پشاور جلسے سے حکمران اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اس جلسے سے گلی گلی احتجاج کا روڈ میپ دیا جائے گا اس جلسے میں۔ اب ناظرین بات کر لیں رانا ثناء اللہ صاحب، یہ جب سے سینیٹر بنے ہیں نا وہ بہت زیادہ کہنا چاہیے اوور ایکٹیو یا ہائپر ایکٹیو ہوئے ہیں۔ وہ کریز سے نکل کر سٹروک کھیل رہے ہیں۔ شہر اقتدار ان کی پراسرار ملاقاتوں میں بڑے ان کے چرچے ہیں، ان کی ان ملاقاتوں کے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا رنگ لاتی ہیں ملاقاتیں۔ بہرحال شاید انہیں ملاقاتوں یہ جو وہ کر رہے ہیں ملاقاتیں،
شاید انہی کا خمار ہے کہ پہلے رانا ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جی محسن نقوی کا وزیر اعظم بننا ناممکن ہو چکا ہے، اب پلوں کے نیچے سے بہت سب پانی بہہ چکا ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جلد بند ہو جائے گا، حکومت اس پر کام کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر اپلوڈ ہونے والا مواد جو ہے وہ پاکستان دشمن اور ملکی مفادات کے خلاف ہے. اب رانا ثناء اللہ کا یہ بیان دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ یہ نون لیگی قائدین وقت سے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. انہیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے. مگر یہ وہی 80 اور 90 کی دہائی میں رہنے والے لیگی سیاستدانوں کے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے. فرض کریں یہ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، دین واٹ؟ پھر کیا ہوگا؟ اگرچہ اس میں بھی بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں، بڑے اگر مگر ہیں، مگر مان لیتے ہیں چلے بند کر دیتے ہیں، بند ہو گیا جی. تو کیا اس طرح عمران خان کی آواز رک جائے گی؟ عمران خان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، فیس بک اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، لا تعداد یوٹیوب چینلز ہیں، واٹس ایپ چینلز ہیں. یہ کہاں سے عمران خان کا اکاؤنٹ بند کروائیں گے؟ اگر عمران خان کا ایکس پر ایک اکاؤنٹ بند ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی اعلان کر دے گی کہ جی اب 804 کے نمبر 804 کے نام سے عمران خان کا نیا اکاؤنٹ بن گیا. عمران خان کے تمام فالوورز جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. بھلے کا نشان چھین کر نون لیگ پہلے تجربہ کر چکی ہے نا. کیا مل گیا تھا؟ یہ آپ نے دیکھا اس پہ ٹک ٹاک پہ جب عمران خان نے اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا تو ایک رات کے اندر شاید ورلڈ ریکارڈ بن گیا تھا. ملینز کی تعداد میں فالوورز مل گئے تھے عمران خان کو. کیا مطلب اس طرح پی ٹی آئی کو روکا جا سکتا ہے؟ کیوں سمجھ نہیں آتی یار؟ مطلب کیڑی راکٹ سائنس ہے، میری سمجھ نہیں آتی. نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا، جو مرضی کر لیں. اب ایک پہ پابندی لگائیں گے 70 اور راستے کھل جائیں گے. اور اگر آپ نے کرنا ہی ہے یہ کام، عمران خان کی زمانبندی کرنا چاہتے تو کوئی نئی سوچ لے کے آئے نا، کوئی نیا کام کریں. یہ پابندیوں والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی بھی کامیاب نہیں ہو تو اس دفعہ آپ کون سا کوئی ناسا سے بنوا لیں گے کوئی سافٹ ویئر، کیا کر لیں گے آپ؟ اب نون لیگ والوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقت سے ہار چکے ہیں. سچی بات ہے، یہ وقت سے شکست کھا چکے ہیں. یہ نون لیگ والے جو ہیں کہ میزائلوں اور ڈرونز کے دور میں تلواروں اور گھوڑوں کے ساتھ جنگ جیتنا چاہتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ نون لیگ کے حال پر رحم کرے کہ اپنی سیاسی قبر جو ہے وہ گہری سے مزید گہری تر کرتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اچھا ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا. نظریاتی کونسل کی جانب سے جاری ہونے والے مراسلے میں، جس پر کونسل کے کئی ارکان کے دستخط ہیں، اس میں قرار دیا گیا کہ جی محمد علی مرزا کے کئی بیانات جو ہیں وہ نقل کفر پر مشتمل ہیں اور ان کے بیانات کسی شرعی مقصد کے بغیر کیے گئے ہیں. نقل کفر پر مبنی بیانات کی بنا پر انجینئر مرزا جو ہیں وہ سخت تعزیری سزا کے مستحق ہیں. یعنی اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی کے خلاف 295 کے تحت مقدمے کی حمایت کا فیصلہ کر دیا، بلکہ اپنا فیصلہ ہی سنا دیا. مقدمہ چلانے کی تو لوڑ ہی نہیں رہی، ضرورت ہی نہیں رہی. اسلامی نظریاتی کونسل کے عدالتی اختیارات بھی ہیں نا جی تو وہ اس نے فیصلہ دے دیا. کتنا بڑا فیصلہ، کتنے آرام سے دے دیا، اور اس کے کانسیکوینسز بھی نہیں سوچے گئے. ان کی جان داؤ پہ لگا دی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے. تمام جو علماء اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے، کل کلا ان کے بارے میں کوئی کہہ دے، کسی ایک جملے کو پکڑ کے کہہ دے یہ کس طرح کی بات کر دی ہے اسلامی نظریاتی. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا. ذرا غور کریں نا جی کہ نقل کفر پر مشتمل ہے اور ان کے بیانات کسی شرعی مقصد کے بغیر. بھائی شرعی مقصد ہے، شرعی مقصد تو ان کے پاس ہے کہ وہ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں. آپ یہ چیلنج کریں کہ نہیں ہے. یا پھر یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے بھی نقل کفر کیا ہے، کسی کے جو کلمات ہیں وہ اگر کوٹ کیے ہیں تو ان پہ توہین رسالت لگتی ہے. یا تو اب یہ قرار دے دیں نا. اب نیت آپ نے جج کر لی، آپ نے کہا جی کہ یہ شرعی مقصد کے بغیر کیے گئے ہیں اس لیے وہ تعزیری سزا کے مستحق ہیں. کیسے آپ نے کیسے یہ ججمنٹ دے دی؟ کیسے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ شرعی مقصد؟ بھائی شرعی مقصد وہ یہ کہتے ہیں، چلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی میں دعوت دین کا کام کرتا ہوں، اور سارے علماء کرام کا یہ دعویٰ ہے کہ جب بھی وہ نقل کفر کرتے ہیں تو وہ کفر کی مخالفت میں یہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. میں سمجھ سکتا ہوں، مطلب اسلامی نظریاتی کونسل نے ایسا فیصلہ کیا جس پر تعصب کا گمان نہیں، یقین ہے مجھے
محمد علی مرزا صاحب پر اور کئی الزامات لگ سکتے ہیں. خود میں ان سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ حضور والا آپ کا طرز تخاطب درست نہیں ہے, آپ کا لہجہ بھی ایک دائی کے شان نہیں ہے. کتنی بار کھل کر میں نے گفتگو کی ہے. بہت بڑا ان کا مداح ہونے کے باوجود میں ان کا سخت کرٹک بھی رہا ہوں, ابھی بھی ہوں. لیکن گستاخی نہ یار, ایسے نہیں. گستاخی کا فتویٰ دینا, گستاخی کا الزام لگانا, یہ ذرا سوچ سمجھ کے کسی کی جان سے کھیلنا. اور کسی کی نہیں, ایک عالم دین ہے جن کو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ سنتے ہیں, ان کو سن کے وہ دین کے قریب آئے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے سیاسی بنیادوں پہ بہت سارے اختلافات ہیں جن کا میں نے کھل کے اظہار کیا, انہوں نے بھی کیا. لیکن یہ گستاخ قرار دے دینا یہ سراسر غلط فیصلہ ہے. ان کے جس بیان پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس پر جاوید غامدی صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس پر گستاخی کا الزام نہیں لگ سکتا. جامعہ بنوریہ نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ محمد علی مرزا پر گستاخی کا الزام درست نہیں ہے. اسلامی اور دیگر کئی اداروں نے, کئی علماء کرام نے کہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس طرح کی رائے دے کر میرا خیال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا. میں پہلے ہی اطلاعات ہیں کہ جس سیکورٹی خدشات کی وجہ سے انہیں تیسری جیل میں منتقل کیا گیا. وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں جہاں انہیں دیگر قیدیوں سے الگ تھلگ ایک بیرک میں تنہا رکھا ہوا ہے, جہاں ان کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے. انہی عدالتوں میں انتہائی مطلب جہاں پر بھی لے جایا جاتا ہے وہ انتہائی ہائی سیکورٹی زون ہے. وہ عدالت میں بھی پیش کرنا ایک مسئلہ. ان حالات میں اسلامی نظریاتی کونسل کو اس طرح کی رائے کسی طرح بھی میرا خیال دینا جو ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے. کم از کم ایک مذہبی انتہا پسند معاشرے میں اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ معاشرے کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتے ہیں. سوچ سمجھ کے فیصلہ دینا چاہیے تھا. اچھا ناظرین, زلفی بخاری آج میں دیکھ رہا تھا کہ جی عمران خان کے بہت ہی وفادار ساتھی ہیں اور اس وفاداری کے لیے انہوں نے بہت ساری بڑی بھاری قیمت چکائی ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں. پہلے ان کا اٹک والا گھر نیلام کیا گیا, پھر اٹک کی زمین نیلام کی گئی, اسلام آباد والا گھر بھی سیل کر دیا گیا, اب ان کی آبائی 800 کنال زمین بھی نیلام کی جا رہی ہے. اس سے مجھے یاد آیا ناظرین کہ عدالت کے حکم پر اس طرح کا ایک جو ہے وہ اس آگڈار کا آبائی گھر بھی بھگ کے سرکار ضبط کر کے اس میں اولڈ ہوم بنایا گیا تھا. مگر پھر ہوا کیا, وقت بدلا, یہ عدالتی فیصلے خود عدالتوں نے کالعدم قرار دے دیے. لیکن یہ فیصلے عام طور پہ اس خاندان کے, شریفوں کے خاندان کے لیے ہوتے ہیں, عام دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہوتے. افسوس تو اس بات پہ کہ لوگ اقتدار میں آ کے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اب وقت ہمیشہ یہیں رہے گا, گھڑی کی سوئیاں تھم جائیں گی. نہیں تھمتی, وقت نہیں رکتا, بڑا ظالم ہے. یہ وقت بھی بدلے گا اور ظالموں کو گرد گھیرا جو ہے وہ بھی تنگ ہوگا. یہ تاریخ کا سبق ہے. ناظرین, آخر میں محسن نقوی صاحب کی محسن نقوی صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں. کہنے کا تو گزرے کئی طوفان بھی سر سے, ہم لوگ مگر شہر میں رونے کو بھی ترسے. لفظوں کے غلافوں میں چھپاؤں اسے کب تک, بجلی ہے تو ٹوٹے کوئی بادل ہے تو برسے. لشکر مہو انجم کا کہاں دفن ہوا ہے, فرصت ہو تو پوچھو کبھی گلنار سحر سے. ایک پل کو رکا دیدہ پرنم تو میں سمجھا, جیسے پلٹ آیا ہو سمندر کے سفر سے. کچھ دیر ٹھہر جا ابھی اے موج طلا تم, ٹوٹی ہوئی کشتی کو الجھنے دے بھنور سے. اس جنس کا گاہک کوئی ملتا نہیں ورنہ, اس دور میں سستا ہے بشر لال و گہر سے. ہمسائے کے گھر کون مقید تھا کہ شب بھر, رہ رہ کے ہوا سر کو پٹکتی رہی در سے. ان تیز ہواؤں میں کہاں جاؤ گے محسن, ان تیز ہواؤں میں کہاں جاؤ گے محسن, راتوں کو تو پاگل بھی نکلتے نہیں گھر سے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.